अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 12 आज शुरू हो रही है। पिछली क्लास में बात ख़त्म हुई थी कि वो किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ किस्म की पेशकश की दावत दे रहे थे, यानी ऑफ़र्स कर रहे थे कि हम आपका अगर बीमार है तो आपका इलाज करा देते हैं, आपको शादी करनी है तो मक्का की खूबसूरत औरत से शादी करा देते हैं, सरदारी का शौक है तो सरदार बना देते हैं। तो ऐसा है कि जब उन्होंने देखा, उन्होंने ये सारी कोशिशें कर ली कि हम जो भी ऑफ़र करते हैं उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अब वो क्या कहते हैं कि अबू तालिब के पास आकर कुरैश एक धमकी देते हैं और उनको एक तरह से चैलेंज करते हैं। जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम और अपनी तबलीग में लगे हुए हैं और वो मज़ीद इसके ऊपर अब सब्र नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने आपस में चेमगोइयाँ की, शिकवे किए। फिर वो अबू तालिब के पास जाकर कहने लगे कि ए अबू तालिब, आप हम में उम्र रसीदा हैं, बहुत ही शर्फ और मंज़िलत का मकाम रखते हैं। हमने आपसे अर्ज़ की थी कि अपने भतीजे को मना करें, मगर आपने मना नहीं किया। हम बाखुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बाप दादों को बुरा भला कहा जाए, हमें बेवकूफ़ करार दिया जाए और हमारे माबूदों पर ऐब लगाए जाएं। लिहाजा आप या तो इन्हें मना करें या फिर हम आपके और इसके दोनों के मुकाबले पर आ जाएंगे और उस वक़्त तक हम नहीं टलेंगे जब तक कि एक फरीक का खात्मा ना हो जाए। बड़ी सख्त किस्म की धमकी थी, मौत और ज़िंदगी का एक तरह से सोच लें सवाल था कि यानी एक तरफ ज़रूर मौत वाक़या होगी तो हम तभी इस काम से हटेंगे। अब वो लोग यह कहकर अबू तालिब के पास से रुखसत हो गए। अबू तालिब को ये धमकी और ये चैलेंज बड़ा भारी महसूस हुआ। उन्होंने आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी बुलाकर उनसे ये बात कही और कहा कि अब मुझ पर और अपने आप पर रहम करो और मेरी ताकत से ज़्यादा मुझ पर बोझ ना डालो। यानी अब बड़ी उम्र के हो गए थे, भतीजे की भरपूर जब से नबूवत का अ, दावा किया था, वही आई थी, तो साथ दे रहे थे भतीजे का। लेकिन जब सारे कुरैश वाले एकदम इकट्ठे आए और आके उन्होंने इस तरह की बातें की, तो ज़ाहिर है बूढ़े थे, थोड़े उस बातों से थोड़े डर गए। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा कि चचा जान, वल्लाह अगर ये लोग मेरे दाएँ हाथ में सूरज और बाएँ हाथ में चाँद रख दें कि मैं इस काम को छोड़ दूँ, तो मैं तब भी इस काम को नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊँ। इसके बाद
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल आए और आप रो पड़े। ये देखकर अबू तालिब की मोहब्बत और उनकी कुव्वत इरादी पलट आई। जो उनका इरादा एकदम से सारे इकट्ठे हुए ना, तो उनका जो इरादे की कमजोरी आ गई थी, वो वापस अल्लाह ताला ने उनमें कुव्वत डाल दी और वो कहने लगे कि भतीजे जाओ, जो कहना हो कहो, वल्लाहि मैं तुम्हें कभी किसी वजह से नहीं छोड़ सकता। अब ऐसा है कि कुरैश जो है दोबारा अजीबो-गरीब जो है तजवीज़ पेश करते हैं, और अबू तालिब आप देखिएगा कि उनके जवाब में उनको क्या कहते हैं। जब कुरैश ने देखा कि इनकी ये धमकी जो है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि हम एक तरह से जिरगा लेकर गए, इकट्ठे हुए, अबू तालिब को समझाया तो अब ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम से बाज़ आ जाएँगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तबलीग का काम जो का त्यों हो रहा है, तो वो ऐसा है कि दोबारा ऐसा है कि आते हैं, कहते हैं कि आप अपने भतीजी की मदद के बदले कुरैश की दुश्मनी और आपको जुदाई मंजूर है, तो वो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गए। इसलिए कि कुरैश को ज़रा भी तवक्कुफ़ और तअम्मुल करना पड़ा, वो देर तक मशवरे करते रहे कि आखिर क्या करें। आखिर उन्होंने एक अजीबो-गरीब तजवीज़ सूझी। कुरैश में एक शख्स उमारा बिन वलीद था। बड़ा ही खूबसूरत, बांका नौजवान था और जवानों का सरदार था। ये लोग इसे साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और कहा कि ए अबू तालिब, आप इस नौजवान को हमसे ले लीजिए और इसे अपना लड़का करार दे दीजिए। आप इसकी मदद भी कीजिए और इसकी दियत भी लीजिए। हमें इसके बदले अपना भतीजा दे दीजिए, जो आपके दीन और आपके बाप दादा के दीन का मुखालिफ बना हुआ है और जिसने आपकी कौम में फूट डाल रखी है। इनकी अक्लों को बेवकूफ करार दे रखा है। हम इसे ले जाकर कत्ल कर देंगे। बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का मामला हुआ। अब आप देखिएगा अबू तालिब उनको क्या जवाब देते हैं। कहते हैं, वल्लाहि तुम लोग इंतहाई बुरा सौदा कर रहे हो। मुझे ना तो तुम अपना बेटा देते हो कि मैं इसे खिलाऊं पिलाऊं, और मुझसे मेरा बेटा मांग रहे हो कि इसको कत्ल कर दो। यानी कोई इंसाफ पर मबनी तो ये तजवीज नहीं थी। अगर अपना बेटा देते कोई और बेटा, वो भी बके का खूबसूरत नौजवान वो लेकर आए थे। तो अबू तालिब कहते हैं, अल्लाह की कसम ये कभी नहीं हो सकता। इसके बाद ऐसा है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। जब अबू जहल ने आपको देख लिया तो वो सख्ती पर उतर आया और धमकियाँ देने लगा। भला आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे डाँट दिया और गले के पास से कपड़ा पकड़कर झंझोड़ते हुए फरमाया, औला लका फ़औला सुम्मा औला लका फ़औला। सूरत क़यामा में आया है कि तेरे लिए खराबी है और खराबी है। इसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे धमकियां दे रहे हो? वल्लाह वल्लाहि तुम और तुम्हारा रब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस वादी यानी मक्का का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी हूँ। एक रोज इसने अपने साथियों से कहा कि मोहम्मद तुम्हारे सामने अपना चेहरा मट्टी पर रखता है, जब यानी आप सजदा करते थे। उन्होंने कहा हाँ। इसने कहा, लात और उज्जा की कसम, अगर मैंने इसे देख लिया तो इसकी गर्दन रोंद डालूंगा और इसके चेहरे पर मट्टी रगड़ दूंगा। इसके बाद इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख लिया और इस इरादे में और इस ज़ोम में चला कि आपकी गर्दन वो रोन देगा। लेकिन अचानक लोगों ने देखा कि वो अपनी एड़ियों के बल पीछे पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाओ बचाओ, जैसे कोई कहता है ना, इस तरह अपने हाथों से कर रहा था।
لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میرے اور اس کے درمیان ایک آگ کی خندق حائل ہو گئی تھی اور ہولناکیاں اور پروں کے بازوؤں میں تھی، یعنی وہ اس کو اس طرح کی کچھ ہولناکیاں نظر آئی، تو یعنی کچھ پر تھے اور آگ کی خندق تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتہ اس کا ایک ایک اچک لیتے۔ ایسی ہی بدبختگی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں تو ان کی پیٹھ پر وہ اوجڑی رکھ دے۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ بہت بڑا جانور ہوتا ہے، اس کی اوجڑی بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو آپ کے اوپر رکھے۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو کندھوں کے درمیان بیچ میں اس نے وہ اوجڑی ڈال دی۔ پھر اس کے بعد وہ سارے ہنسی ٹھٹھا مذاق کرنے لگے اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ اور اب ایسا ہے کہ اوجری بہت بھاری تھی، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے کہ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجری کو دور پھینکا۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہم علیکا قریش، کہ اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بددعا جو تھی نا ان پر بڑی سخت اور گراں گزری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے، مکہ میں۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بددعا کی کہ اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو بھی اور اس کو بھی، یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق اور ان کو تحقیر کرنے میں 5 لوگ جو تھے مکہ کے بہت مشہور تھے۔ ولید بن مغیرہ مخزومی، ولید بن مغیرہ یہ خالد بن ولید کے والد تھے۔ مخزومی جو تھا ان کا نام آ جاتا ہے ولید بن مغیرہ مخزومی۔ پھر تھے اسود بن عبد یغوث زہری، پھر ابو زحمہ اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن کیس خزائی اور عاص بن وائل۔ یہ عمر ابن العاص کے والد ہیں جنہوں نے مصر کو بعد میں عمر کے دور میں فتح کیا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا ایسی مصیبت نازل کی کہ جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ چند سال پہلے تیر کی ایک خراش اس کو لگی ہوئی تھی جو کہ بالکل معمولی سی عام سی خراش تھی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی، اور کئی سال اذیت اور تکلیف پہنچانے کے بعد وہ جان لیوا ثابت ہوئی، یعنی اسی سے ان کی وفات ہو گئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں پنجابی میں تا لگ جاتا ہے، گروی لگ جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اس کو استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی اور پیٹ اس قدر پھول گیا تھا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں تکلیفیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بددعا کی اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے،
اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے ڈالے اور اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مار دیا اور وہ بھی مر گیا۔ آس بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے سے اندر داخل ہو گیا اور زہر جو تھا سر تک دوڑ گیا، یعنی کوئی زہریلی ہوگی کانٹے دار جھاڑی، یہاں تک کہ وہ اسی سے مر گیا۔ تو یہ ان سختیوں کا مختصر سا خاکہ تھا جو کھلم کھلم تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر جو تکلیفیں ٹوٹ پڑی تھیں، تو یہ اس کا اوپر ایک چھوٹا سا مختصر سا خاکہ پیش کیا۔ میں اور آپ ہم غور کریں اپنے اپنے خاندان کے اوپر کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ انڈیا ہند برصغیر سے ہے، اور جو ہمارے خاندان میں جو بھی بڑا دادا پردادے کا پردادا تھا یا دادے کا دادا تھا، کون تھا، جو بھی تھا، پہلے ہندو تھے وہ، پھر ہندو سے وہ مسلمان ہوئے۔ تو آپ غور کریں کہ پورے معاشرے میں جب شرک ہو، برائی ہو، اور باپ دادا سے نسل در نسل ایک چیز دین کے نام پہ چلی آ رہی ہو، جس کو عبادت سمجھ کے ثواب حاصل کرنے کی غرض سے وہ کام کر رہے ہوں، اور اس ماحول میں ایک بندہ اٹھ کے ایک نئے مذہب کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، ایک اللہ کی عبادت کروں گا، تو آپ غور کریں کہ ہمارے بھی جو وڈیرے بڑے تھے، بزرگ تھے، وہ کوئی ہندو ہی ہوں گے۔ تو ان میں سے جس بھی ہمارے فادر نے یہ قدم اٹھایا، ہمیں نہیں پتا اس نے جوانی میں قدم اٹھایا تھا یا بڑھاپے میں یا درمیانی عمر میں، لیکن آپ غور کریں کہ جس طرح صحابہ کرام اتنی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، تحقیر کی جا رہی ہے ان کی، تو آپ اور میں غور کریں کہ ہمارے وہ بزرگ جو پہلے اسلام لانے والے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی نسلوں میں آج یہ اسلام ہے، میں اور آپ یہ قرآن یہ سیرہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یعنی کس صورتحال سے سامنا کرنا پڑا ہوگا، ان کے خاندان والوں نے ان کے ساتھ کتنی سختی کی ہوگی، انہوں نے اس راستے میں کتنی قربانیاں دی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے نا، تو اس نے وہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں نا، اس کے توق اپنے گلے میں ڈالے ہوتے ہیں، اور یہ رسم و رواج جو ہوتے ہیں کچھ تو اس سوسائٹی کے سمجھ لیں، اس نیبرہڈ کے، محلے کے سمجھ لیں، اس گاؤں قبیلے کے، اس شہر قصبہ کے سمجھ لیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں خاندانی ہوتے ہیں، نسل در نسل چلے آ رہے ہوتے ہیں، جو کہ وہ شادی بیاہ کے نام پہ، فوتگی کے نام پہ، عام رہن سہن کے نام پہ، اور دین میں عبادت کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے رمضان آ گیا، محرم آ گیا، ربیع اول آ گیا، تو ہماری بہت سی جو ریچول عبادات ہیں تو وہ ان طریقوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں ایک بندہ کوئی نیا دین لے آتا ہے تو آپ سوچیں اس کو کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، اور اس کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوتے ہوں گے، جیسے ہم صحابہ کرام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھ رہے ہیں کہ کبھی چچا ابو طالب کے پاس آ رہے ہیں، کبھی آپ کو آفرز کر رہے ہیں، اور آگے بھی چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پھر اپنے مکہ شہر کو چھوڑ کے یہ ہجرتیں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو آپ جب بھی نماز پڑھیں، عبادت کریں، تو اپنے اس بزرگ کے لیے جو ہمارا فادر تھا، جس نے اسلام قبول کیا، اس کی نسلوں میں یہ خیر رہ گئی، ان کے لیے بہت دعائیں کرا کریں، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کن سختیوں سے، کن چیلنجز سے، اور کس طرح کی اذیتوں سے وہ گزرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحم کرے، ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ اب ایسا ہے کہ اب آپ یہاں مکہ والوں کی صورتحال دیکھیں نا، کہ حضرت اسماعیل کے بعد یہاں کوئی نبی نہیں آیا ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اور جو نبوت آئی ہے وہ بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آتی رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 12 قبیلے تھے، وہاں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، لیکن
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا. وہ دین جو دین ابراہیمی تھا اس میں انہوں نے اتنی تبدیلیاں کر دی تھی جو ہم لوگ سیرہ میں پڑھ رہے ہیں. تو اب ایسا تھا کہ جب اس طرح کی صورتحال اتنی پیچیدہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے. اب دیکھتے ہیں کہ 2 قدم آپ نے کیا اٹھائے. پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارکم بن ابی الارکم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم اور تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا. یہ ہم پچھلی کلاس میں بھی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، کیونکہ وہ یہ جو اوباش قسم کے لوگ تھے ان کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا. اگر آپ عمرہ حج پہ جائیں تو صفا پہاڑی کی طرف آپ جائیں گے تو آپ جب وہاں چلیں گے آپ دیکھیے گا آپ غور کیجئے گا کہ ادھر دارالارقم بھی تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ خفیہ طور پر وہاں پر اکٹھا ہوتے، ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات آپ تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے. اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو اس کے یعنی پیش نظر بہت غالب امکان تھا کہ ان کے ظلم و ستم کا مکہ والوں کا نشانہ بنتے. باقی جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے جو داؤ پیچ تھے ان کی کھلم کھلا یعنی اللہ کی عبادت بھی آپ کرتے تھے اور اس کے دین کی آپ دعوت بھی دیتے تھے، کیونکہ وہ زیادہ تنگ غریب غلام غربا کو کر رہے تھے. اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور نہ استہزاء. یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی. اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اب دوسرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اقدام جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اچھی طرح معلوم کرنے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، یعنی اس کی کنگڈم میں اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، بڑا ہی عادل حکمران ہے. تو آپ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائے، کیونکہ مکہ میں ان کی جو زندگی کا جو ایک سمجھے دائرہ تھا وہ تنگ ہو گیا تھا. جب آپ نے ہدایت دی تو اس کے بعد رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی. اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں اور ان کے سردار حضرت عثمان ابن عفان تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی. اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی. یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کی طرف انہوں نے رخ کیا. اور قسمت اچھی تھی کہ لکلی جب وہاں گئے تو ان کو وہاں 2 تجارتی جہاز جو تھے وہاں ان کو بندرگاہ میں مل گئے. یہ لوگ اس پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے. ادھر قریش کو جب معلوم ہوا کہ یہ چلے گئے، کیوں تو یہ ان کے اوپر سختیاں کر کے انجوائے کر رہے تھے کہ یہ تو یہاں سے بھاگ گئے، تو ان کا جو غیظ و غضب تھا وہ اور مزید بڑھ گیا. فوراً انہوں نے اپنے آدمی دوڑائے حبشہ کی طرف کہ جاؤ ان کو پکڑ کر مکہ واپس لاؤ اور تاکہ ہم ان کو خوب اور مزید سزائیں دیں اور اتنی سزائیں دیں کہ یہ والا دین چھوڑ کر واپس اپنے دین میں آ جائیں. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان جو تھے وہ یعنی ان 2 جو ان کو چھوٹے جہاز ملے تھے بندرگاہ میں بیٹھ کے سمندر میں دور تک چلے گئے تھے، یعنی ساحل کے قریب ان کو نہیں ملے. یہ جو لوگ گئے تھے یہ نامراد واپس آئے. اب دوسرا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں مکے میں. اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان 5 نبوت. اب روزہ تو فرض نہیں ہوا، روزہ تو آپ کو پتہ ہے جب مدینہ چلے جاتے 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تھا. مسلمانوں نے اپنی پہلی عید الفطر 2 ہجری میں مدینہ پہنچ کر منائی تھی.
تو اب یہ ہم 5 نبوت میں چل رہے ہیں، یعنی وہی نازل ہونے کے 5ویں سال۔ تو کیا ہوا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے۔ سورۃ نجم جو تھی ابھی تازہ تازہ نازل ہوئی تھی۔ آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی، کیونکہ جب آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کی لوگوں کے اوپر تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس تلاوت کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جو اچانک کانوں سے ٹکرایا تو وہ بے خود ہو گئے، اور وہ دم بے خود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے، یعنی مبہوس ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہ ٹوکا، بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کی دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ ڈر گئے، کیونکہ عربی تو ان کی لینگویج تھی، ہماری تو نہیں ہے، ہم تو آج سنتے ہیں مسکرا کے، خیال کہیں اور ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو ہوش اڑتے ان کے محسوس ہوئے ان کو، جیسے ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو وہ سب کے سب بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارانہ نہ ہوا۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں، صحیح البخاری میں ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم پڑھی، پھر آپ نے سجدہ کیا، تو اس وقت جتنے بھی لوگ تھے، قوم کا کوئی فرد ایسا نہ تھا کہ جس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ایک آدمی نے زمین سے کنکری یا مٹی مٹھی میں اٹھائی اور اپنے چہرے کے اوپر لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا، اور یہ کون تھا؟ یہ امیہ بن خلف تھا، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا، سردار تھا، یہ بدر کے روز مارا گیا تھا۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ مہاجرین جو حبشہ گئے تھے واپس مکہ آتے ہیں۔ جب انہوں نے سورۃ نجم کی اس آیت میں سجدہ کیا تو خبر اڑتے اڑتے حبشہ بھی پہنچ گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سجدے کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے اب ہماری تو ادھر ہجرت رہنے کا فائدہ نہیں ہے، اپنے وطن اپنے ملک جائیں۔ تو یہ خوشی خوشی واپس پلٹے، لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو ان کو حقیقت حال جو ہے معلوم ہو گئی، پتہ چل گیا ان کو۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے واپس حبشہ پلٹ گئے، اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر کسی کی پناہ لے کر مکہ میں آئے۔ قبائلی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ وہ جگہ چھوڑ کے جائے، اس کو واپس اس شہر اس بستی میں آنا ہو تو پھر اکیلا نہیں آ سکتا، کیونکہ پھر اس کی تو شامت آ جاتی ہے۔ تو پھر وہ جو معتبر لوگ ہوتے ہیں، کوئی سردار یا جس کے اثر و رسوخ والا ہوتا ہے، اس کی وہ ایک طرح سے پناہ لے کر واپس مدینہ آتے ہیں۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھیں گے کہ آپ طائف کے سفر پہ گئے تو آپ نے واپس آ کے آپ نے بھی یہ پناہ لی تھی، پشت پناہ لے کے تو واپس پھر مکہ میں انٹر ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مسلمان حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کریں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ ڈسکس کریں گے۔ تب کے لیے خدا حافظ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔